अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं शायर मशरिक़, पोएट ऑफ द यूनिवर्स अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने हमारे न सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल का तयन किया बल्कि हमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में और ख़ुदी के बारे में और सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से जो आगाही दी। क्या आज हम उस पर अमल पैरा हैं? क्या हमने उनके अफ़कार, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके फरमुदात, इरशादात और शायरी पर अमल करके क्या अपने मुस्तकबिल का तयन किया? क्या आज हमने खुद एहतसाबी नहीं करनी कि क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत सारी जगहों पे खुदी के हवाले से बात की और उस शऊर, उस बलूगत की बुलंदी के बारे में बात की। अल्लामा साहब फरमाते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। फिर अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरारे शहनाशाही। यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये भी है कि हम अपनी मुख्तलिफ़ तकारीब में इन शायरों की, शोरा की महज तकारीर के अंदर उनकी शायरी को पढ़ कर और दाद वसूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमने उसकी गहराई में, उसकी तफसील और उसकी तफसीर में नहीं गए। जब हमें ये कहा गया कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, कनात न कर आलमे रंगू बहू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। क्या हम इस बात को समझे? क्या हमने उस पर अमल किया? आज जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में और जो मुस्तकबिल का तयन किया गया और जिसे अपना रोशन मीमार कहा गया, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ साथ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सिब्बी के दरबार के खिताब और उसके चंद इक़्तिबासात में से एक जिक्र बड़ा अहम था कि ए नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्हें राग़िब किया जाएगा, तुम्हें इंतशार की तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन तुमने पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। क्या आज हम अपने नौजवानों को ये दर्स दे रहे हैं? क्या हम उन इकबाल के शाहीनों को, क्या उनके मुस्तकबिल और जिसको रोशन मीमार कहा गया, क्या आज उस रोशन मीमार को हम बदकिस्मती से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगाकर और जो उनसे हमने हासिल करना था और जो उनका कंट्रीब्यूशन था, कि आज वो कंट्रीब्यूशन के लिए वो तैयार हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हमने खुद से करने हैं और हमने खुद एहतसाबी भी करनी है। और ख़ुद एहतसाबी कैसी होगी, और उसके साथ साथ हमने सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तारुफ करें, हमारे साथ आज एक ऐसे दो शख्सियात मौजूद हैं जिनके सामने हम तालिब इल्म हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी कि अल्लामा साहब की क्या डायरेक्शन थी, अल्लामा साहब का ख्वाब जिसे लोग अब तक एक ख्वाब समझते हैं, वो ख्वाब नहीं था, वो क्या था, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इकबालियात हैं, आप अरसे दराज से दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं, अदीब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। खालिद इकबाल यासिर साहब मौजूद हैं, आप भी माहिर इकबालियात हैं और आप भी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खालिद इकबाल यासिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। बेअदब तो नहीं कहेंगे, अदीबों के करीब रहे हैं, कुर्बत रही है, शोरा की कुर्बत रही है और कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जितना पढ़ते रहें आप गहराई में चले जाते जाएंगे। उन्होंने लीडरशिप के बारे में और रहनुमाई की, हमारी कुछ 5 से 6 सुनहरे उसूल भी हमें बयान किए। क्या लगता है आज हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर साहब? शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लामा मोहम्मद, एक तो मैं शुरू में ये बात वाज़ेह कर दूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सारी गुफ्तगू, इकबाल का सारा पैगाम नौजवान नस्ल के नाम है। इकबाल ने एक जगह लिखा है कि इस वक्त हमारे लिए वो नस्ल ज़्यादा मानी खेज है जिसे अभी पैदा होना है, यानी जो मुस्तकबिल की सूरत गरी करेगी। इकबाल बरमला कहते हैं कि जिसने मुझे शायर समझा वो बहुत बड़े शायर थे, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं कि उर्दू और फारसी के उनसे बड़ा शायर। और ये बात फारसी दान भी मानते हैं कि पूरी फारसी शेरी रवायत में इकबाल के कंटेंट का एक शायर भी नहीं है। रद्द आमरियत, इनकलाबी मुज़ाहमत की शायरी में तो शायर थे, लेकिन इकबाल खुद क्या कहते हैं कि जिसने मुझे शायर समझा गोया उसने मुझ पर जुल्म किया। मेरे पास कहने के लिए कुछ बातें हैं जिनके लिए मैंने, मकसद क्या था इस बात का ये मकसद था कि मेरी बात को शायर का ख्याल कहकर हवा में ना उड़ा दिया जाए। मुझे संजीदा बात कर रहा हूँ मैं। इकबाल की शायरी को समझना चाहिए, इकबाल की शायरी को पढ़ना चाहिए, लेकिन इकबाल का मैसेज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, यानी उनके लेक्चर्स में, उनके दीगर खुतबात में, उनके मज़ामीन में, मसलन
نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 1902 میں اقبال کہتا ہے کہ تیز ترین قومی ترقی کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پرائمری ایجوکیشن میں کرنی چاہیے. یہ اتنا بڑا راز ہے, سب سے زیادہ سرمایہ کاری ایجوکیشن میں. 1904 میں علامہ محمد اقبال کہتا ہے کہ ہمیں سادہ تعلیم کی بجائے, ڈاکٹر صاحب, ہمیں سادہ تعلیم کی بجائے فنی اور تکنیکی ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے. کس کی مثال پہ؟ جاپان کی مثال پہ. اس وقت بھی جاپان اقبال کا آئیڈیل تھا تعلیم کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں. تو اقبال کا جو پیغام ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے, نمبر 1, اقبال کا مخاطب نوجوان ہے. نمبر 2, ہمیں نوجوان کی تعلیم جمع تربیت کی طرف توجہ دینی ہے, کردار سازی کرنی ہے. اچھا, میں افسوس کے ساتھ یہ بات کروں کہ جتنا ہم نے کھیل نوجوانوں کے ساتھ کھیلا ہے, جتنا نظر انداز ہم نے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کو کیا ہے, اجتماعی طور پہ ہم نے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں کیا. ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیکھیے, قومیں ایجوکیشن سے بنتی ہیں, ہائر ایجوکیشن سے نہیں. دنیا میں اس وقت دستور ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہائر سیکنڈری یعنی انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن کی ہے. فری ایجوکیشن ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو, جو بچہ, اور لازمی ہو, اور جو بچہ یہاں تک پڑھ لے پھر وہ زندگی کرنے کے قابل, ہنر کے قابل ہو جاتا ہے. جن میں بہت بڑا پوٹینشل ہے وہ اوپر ہائر ایجوکیشن میں جائیں. اچھا, ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, ہماری انویسٹمنٹ شروع ہائر ایجوکیشن سے ہوتی ہے. ہمیں ہر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, ہمیں ہر بچے کو انجینئر بنانا ہے. اور ایجوکیشن فار جاب کا ہمارا ایک ہمارا جو ایجوکیشن فار جاب, جاب بھی کون سی, تنخواہ والی جاب, سیلف امپلائمنٹ نہیں, انٹرپرینورشپ نہیں, سیلف والی جاب. تو ہمیں اپنی یہ تمام چیزیں تبدیل کرنی ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اقبال کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے, کوئی سوسائٹی, کوئی معاشرہ, کوئی لیونگ ترقی نہیں کر سکتی جب تک خواتین برابر کی تعلیم حاصل نہ کر سکیں. اقبال خاتون کو زندگی کا حصے دار سمجھتا ہے, زندگی کی ذمہ داری نہیں سمجھتا, زندگی کی پوری حصے دار ہے وہ. اور اس کا ایجوکیشن, کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک اچھے خاندان کو آگے بڑھا سکتی. تو پہلا ایمفیسس اقبال کا تعلیم کی طرف ہے اور ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا. ایک تو یہ جو اویئرنیس کے حوالے سے آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا. خالد اقبال یاسر صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گا. یہ بتائیے گا سر, بہت ساری باتیں ہوئیں علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری میں, ان کا جو ویژن تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. مختصر اس ٹرانسمیشن میں یا شو میں اس پہ بات تو نہیں کر سکوں گا, لیکن اس کا ایک نقطہ بڑا اہم ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ تربیت. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی, ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, تعلیم کے حصول کے لیے چین تک بھی جاتے ہیں, جاپان کا ذکر کیا, علامہ صاحب کے لیے بڑے آئیڈیل تھے. یہ جو تربیت کا فقدان ہے آج سے کچھ عرصہ قبل, ڈیفینیٹلی یو آر پارٹ آف اٹ, آپ نے بھی پڑھا, آج بھی آپ درس و تدریس سے منسلک ہیں. پہلے ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ ایک درس دیا جاتا تھا تربیت کا, کریکٹر بلڈنگ پہ بات ہوتی تھی. آج ہمارا ایجوکیشن اور صرف ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ہے. یہ تربیت کیسے ہم لائیں؟ کیا یہ نصاب میں تو نہیں شامل کی جا سکتی؟ کیا ہم اپنے اساتذہ کرام کو اس سے ہم آہنگ کریں؟ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہے, یہ ایک اجتماعی سا مسئلہ ہے. اس میں تو نصاب سازی بھی آ جاتی ہے ابتدا میں, پھر یکساں نظام تعلیم پورے ملک میں ہو, اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تحریری طور پر آپ نے نصاب کو ایک جیسا کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کمرہ جماعت کا ماحول ہے اور اس میں جو سہولیات دستیاب ہیں, اور جو پڑھنے لکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے جو ایک سازگار ماحول ہے, اچھا یعنی طلباء کو لگے اور وہ سیکھنے کے لیے خوشی بخوشی تیار ہوں, ویسا ماحول ہونا چاہیے. جو آپ کے آلات ہیں تعلیمی وہ بھی یکساں ہونے چاہیے. تو ہمارے ہاں یہ بعض اداروں کو بنایا بھی گیا, پھر انہیں ضائع بھی کر دیا گیا. ایک قومی مرکز برائے آلات تعلیم تھا جو دراصل کلیئرنگ ہاؤس کے طور پہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ
ڈیولپ کیا گیا تھا کہ پورے ملک میں ہر سکول اور کالج میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اوپر تک ایک جیسے آلات ہوں، اور ان آلات کی جو معیار بندی ہے وہ اس کے لیے ایک ادارہ ہو. اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت تھی اس ادارے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. وہ ادارہ اس وقت کہیں موجود نہیں ہے، بند ہو گیا. اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جب یہ تعلیم جو ہے صوبوں کو دے دی گئی تو پھر یکساں نظام تعلیم اور یکساں معیار تعلیم فراہم کرنے کا موقع جو ہے وہ ویسے ہی ضائع کر دیا گیا. پھر اس میں یکساں نظام تعلیم میں آپ کو اپنی زبان جو ہے وہ پورے ملک میں ذریعہ تعلیم بھی ایک رکھنا پڑے گا. جو علامہ اقبال جاپان کی تعریف کرتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جاپانیوں نے اپنی زبان میں اپنی قوم کو تعلیم دی. اور 19ویں صدی میں میجی کے زمانے میں جو اس کے 50-60 سال اس کی حکومت رہی، اسے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال اس وقت حیات تھے. تو انہوں نے پورے مغربی علوم کو جاپانی زبان میں منتقل کر دیا تھا. تو تراجم کی اہمیت بھی جو ہے وہ بہت ہے. اس کے بعد جو میں مزید ایک اضافہ کر، تربیت جو ہے، ظاہر ہے کہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تربیت کے بغیر. استاد کا کردار ایک حد تک ہے. ہم اپنی کمرہ جماعت میں اپنے طلباء کو جو ہے وہ بہت کچھ اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، وہ اب سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور وہاں پہ وہ معاشرتی جو ہے برائیاں ہیں ان کی طرف زیادہ ان کی توجہ جاتی تو ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں خالد اقبال یاسر صاحب کہ سوسائٹی بھی اس کو ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، جو ہی بلوغت کی طرف بڑھا جاتا ہے، جو ہی میچورٹی کی طرف بڑھا جاتا ہے تو جو ماحول ہوتا ہے وہی ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جو والدین ہیں یا بڑے ہیں یا پیرنٹس ہیں، کہیں نہ کہیں میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی غفلت کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے. وہ اس میں عرض کروں کہ وہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے. اب جو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے اس میں اب ماں باپ کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں بہت کم ہو گیا ہے. اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب وہی افراد جو ہیں گھر میں ماں باپ ہیں جو اسی نظام تعلیم سے نکلے ہیں. تو وہ جو علامہ اقبال نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. تو اس میں اقبال تو عزت نفس اور اپنی شناخت پیدا کرنا، اپنی دنیا پیدا کرنے کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں. تو ہم نے اقبال کے اس پیغام کو فراموش کیا. لیکن اقبال نے دیکھیے کہ ان کی کتنی زیادہ نظر تھی، ویژن تھا کہ وہ گئے جب یہ گول میز کانفرنس پہ، تو لاہور میں ایک صاحب انہیں ملے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے برطانیہ سے انجینئرنگ میں ڈگری لی ہے، تو آپ جا رہے ہیں انگلستان، تو اس بچے کو بتائیں کہ وہ آگے کیا کرے. تو انہوں نے وہ ملے، بعد میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ ملا تھا انہیں انگلستان میں، اور انہوں نے اس بچے کو یہ کہا تھا، اس طالب علم کو جو فارغ التحصیل ہو چکا تھا، کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو ضرورت ہے ایٹمی طاقت کی، ایٹم توڑنے کی، اور اس فارمولے کے لیے پورے دنیا کے جو طاقتیں ہیں وہ پاگل ہو رہی ہیں. اور اس کا ایک جو فارمولہ ہے وہ ترکی کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے. اور انہوں نے اس بچے کو ترکی کے اس لائبریرین اور لائبریری کا پتہ بھی بتایا، اور پھر یہ بھی بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ لائبریرین کون ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال وہ بچہ جو ہے وہ اس پر کام نہیں کر سکا ایٹم توڑنے کے فارمولے پر. اور اگر اس وقت یہ فارمولہ جو ہے وہ ہاتھ آ جاتا مسلمانوں کے اور وہ اس پر باقاعدہ لیبارٹری میں ایٹمی طاقت یہ بن جو آپ جاتا. کا نقطہ ہے خالد اقبال صاحب، یہ آپ نے بالکل درست کہا. بہت ساری جگہوں پر ہم خود بھی ڈاکٹر صاحب غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
اب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، ہم لیڈرشپ کی بھی بات کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن افراد اور فرد کی بات نہیں کرتے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے، ویسے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل تفصیل اور تفسیر کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا، اور ایک فرد کے بارے میں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج ہم خود کو بری الذمہ قرار دے کر اپنا بوجھ، اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی کیے بغیر دوسرے کو مورود الزام ٹھہرا کے اور اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے نا، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں اس کی۔ آپ ایک تکون بنائیں، اسٹیٹ، سوسائٹی، انڈیویجول، شہری، سٹیزن۔ اقبال کا تصور خود ہی سٹیزن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کی شناخت کو، اس کے احساس ذات کو، اس کے اپنی خوبیوں کی طرف متوجہ ہونے کو، اس کے انفیریٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری کو ختم کر کے اسے ایک رسپانسبل، ایکول سٹیزن، شہری بناتا ہے۔ پھر اس کی تمام خوبیوں کو سوسائٹی کے تابع کرتا ہے، اور سٹیزن اور سوسائٹی مل کر اسٹیٹ۔ اب اس بحث سے گریز کرتے ہوئے کہ سٹیزن اور سوسائٹی کو اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے یا اسٹیٹ کو اپنا سارا کچھ سٹیزن اور سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے سرنڈر کرنا ہے، یہ بحث اپنی جگہ پہ ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ میں تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال نے بڑے واضح طور پہ، دیکھیے اقبال کو جب بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے عہد کو اور اس کے پیریڈ کو، اس کے مسائل کو سمجھیں۔ غلام ہندوستان اور ایک غلام ملک کے شہری، اور انٹرنلی بہت ایک بڑی کمیونٹی سے کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اپنی شناخت بھی بنانی ہے، اپنی آئیڈینٹی کو، چونکہ آپ کی آئیڈینٹی کو ہڑپ کرنے والے بھی ہیں، وہاں سے بھی بچانا ہے، آپ کو آزادی بھی لینی ہے۔ سب سے بڑا اعتراض معذرت چاہتا ہوں، سب سے بڑا اعتراض جو اقبال کو تھا، جناح سے بھی بات کی، وہ مسلمانوں کی غربت تھی۔ شروع سے لے کے 1904 سے لے کے خطبہ الہ آباد اور 1937 میں جناح کے نام خطوط، ایک ہی بات وہ کر رہے تھے کہ اس وقت روٹی کا مسئلہ مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ 1904 میں اقبال نے جو پہلی کتاب لکھی، آپ معلوم کس علم پر لکھی؟ علم الاقتصاد، معاشیات پر، اکنامکس پر۔ اس وقت اس نالج کو پولیٹیکل اکانومی کہتے تھے، اس کی ٹرم اکنامکس کی کوائن نہیں ہوئی تھی، اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے تھے۔ اقبال نے اس کے لیے اردو میں ٹرم بنائی علم الاقتصاد۔ اس کتاب کو پڑھے، ظاہر ہے کہ اب تو یہ نالج بہت مربوط اور منظم طریقے سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن آج بھی اس میں بعض ایسی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقبال کو پتہ ہے کہ سوسائٹی اور انڈیویجول اپلفٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ وہ تو آپ آج کے ساتھ آپ کیسے اس کو جوڑیں گے؟ تشبیہ دی گئی بہت ساری جگہوں پہ، معاشیات یا علم اقتصاد، اور پھر چارٹر آف اکانومی، اور آج عصر حاضر کے تقاضے بھی تو ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ بالکل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ وسائل پر، روزگار کے وسائل پر، وہ کیا ہے، آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اقبال نے ایک جگہ اس کو یوں بیان کیا کہ قوت کے بغیر مذہب بھی محض فلسفہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں طاقتور کی غلط بات بھی اصول بن جاتی ہے اور کمزور کا سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سوسائٹی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، معیشت۔ آپ دیکھیے، چلیں ایک مثال دیتا ہوں میں کہ 2 ایٹم بم دنیا میں واحد ایک ملک پہ گرے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ ملک بغیر کسی اور چیز کے، صرف معیشت کی بنیاد پہ، سائنس اور علم کی بنیاد پہ دنیا کی پھر سپر پاور بن گیا، جاپان بن گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ کی موریلٹی، آپ کے مذاہب، آپ کی اخلاقیات اس وقت قابل تقلید بنتی ہے جب اس کے پیچھے مضبوط معیشت کا ہاتھ ہو۔ وہ کیسے آئے گا؟ نالج سے، تحقیق سے۔ دیکھیے اس وقت میرا معاشرہ، میں خود، ہم کون ہیں؟ ہم کریٹر نہیں ہیں،
ہم کنزیومر ہیں. اقبال کا ماسٹر پیس ہے جاوید نامہ. یہ وہ اقبال کی کتاب ہے جس کے بارے میں خود اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ اسے تحریر کرتے ہوئے میرا دماغ گویا نچڑ گیا, اتنی محنت لگی, اور اسے وہ اپنا شاہکار کہتے تھے. جاوید نامہ میں وہ جاوید کے نام شعر میں خدا کی طرف سے کہلواتے ہیں, ہر کے او را قوت تخلیق نیست, بیش ماں جز کافر و زندیق نیست. خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک جو قوت تخلیق نہیں رکھتا جی ہاں, اس کی حیثیت کافر و زندیق. یہ قوت تخلیق کیا ہے؟ یہ علم تخلیق کرنا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی. علم کو تخلیق کرو, دنیا کو تخلیق کرو, تخلیق و تحقیق, تحقیق کرو, دنیا بناؤ, تلاش نہ کرو. دنیا بناؤ, دنیا بناؤ, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اقبال کہتے ہیں. تو اقبال کا سارا زور جب آپ دنیا بنائیں گے نا, دیکھیے کیا کہتے ہیں, پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ, پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ, جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہو ابھی نوخیز. میرا بھی حق ہے کہ بطور انسان مجھے بھی ایک نوخیز دنیا ملے. تو یہ کیسے ملے؟ اس دنیا کو, یہ نوخیز دنیا وہ ہوگی اپنی دنیا آپ پیدا کر, جس طرح میں نے, اگر زندوں میں ہے آپ اپنی دنیا خود تخلیق کریں. تو یہ جو خود تخلیقی کا پیغام ہے اقبال کا, ہمیں اس وقت ہم کنزیومر ہیں, ہم کریٹر نہیں ہیں. کریٹر نہیں, اور کریٹر بننے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے افکار, ان کی سوچ اور فکر کی طرف بڑھنا ہوگا. خالد اقبال یاسر صاحب, آج اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیں, تھوڑا ماضی کے ساتھ موازنہ کر لیں, آپ نے 2 صدیوں کی بات کی, پچھلی 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت شفٹ آیا, جدت آئی. جدت ہمیں ماضی کیوں بلا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں ان کا مستقبل بڑا بھیانک ہوتا ہے. کیوں آج ہم اس درس و تدریس کے اس مرحلے کو, اس حصے کو, اس پارٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں, عمومی طور پر بھی نظر آ رہا ہے؟ تو کیا اس کو دوبارہ سے واپس شامل کیا جائے؟ تو اس کے لیے کیا کوئی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے, کسی فکر کی ضرورت ہے؟ جی, میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ وہ کرنی چاہیے یہاں. وہ یہ کہ اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم ہے اور ذریعہ تعلیم ہے, اس میں ہم نے اردو زبان کو بہت کمزور کر دیا ہے. اردو زبان تو شاید کمزور نہیں ہوئی, لیکن انہیں جو ہمارے طلبہ ہیں وہ اردو زبان میں کمزور رہ گئے ہیں. اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا نیریٹو, آج کل لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, ہمارا اپنا بیانیہ کمزور ہو گیا ہے. بیانیہ, ہم اپنا موقف موضوع ترین الفاظ میں دنیا کے مختلف فورمز پر بیان کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں. تو اس میں علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے کے لیے, جس میں فارسی بہت زیادہ ہے اور بہت اعلیٰ پائے کی اردو ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ہاں اردو کے معیار کو بہتر کرنا پڑے گا. اور طلباء کے لیے علامہ اقبال کی تفہیم کی خاطر کوئی جو خالی وقت ہوتا ہے, جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوں یا سردیوں کی چھٹیاں ہوں یا سیمیسٹرز کے درمیان جو وقفے ہوتے ہیں, اس میں اقبال کی تفہیم کے لیے جامعات میں بھی, اسکولوں میں, کالجوں میں کوئی لیکچرز کا بلکہ پوری ورکشاپس کا اہتمام کرنا چاہیے, جو علامہ اقبال کو میڈ ایزی جیسے ہوتے تھے پہلے, کوئی آسان کر کے, تسہیل کر کے اس کی بچوں کو سمجھائیں کہ علامہ اقبال کیا چاہتے تھے. اور وہ اس طرح کے نہیں تھے جس طرح سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہے وہ علامہ اقبال کو جو نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور نوجوان نسل بھی یہی کام کر رہی ہے اب جواب میں. تو علامہ اقبال کا جو آپ دیکھیں, جو اس زمانے کا ویژن تھا اور آج کا جو حالات ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں ایک ٹیکسٹ تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں, زیادہ نہیں. علامہ اقبال کی سال 9 پر جو 1 جنوری 1938, تو یاد رہے کہ علامہ اقبال جو 19 اپریل کو ان کا انتقال ہو گیا تھا, 1938 میں ہی. تو 1938 میں 1 جنوری کو جو ان کا پیغام
آل انڈیا ریڈیو کے لاہور اسٹیشن سے نشر ہوا اور اخباروں میں چھپا، وہ لگتا ہے جیسے 1 جنوری 2022 یا 2023 کا بھی سال نو کا پیغام یہی ہوگا اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے۔ تو حالات بدلے نہیں ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کا حصہ بچوں کی تربیت کے لیے سمجھانے کے لیے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کس طرح سے سمجھتے تھے دنیا کو۔ تو یہ کوٹ ہے، کوٹ ان کوٹ، کوٹ جدید عہد علم کی ترقی اور سائنس کے عدیم المثال ارتقاء پر فخر کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ افتخار جائز ہے۔ آج فاصلے اور وقت مٹائے جا رہے ہیں اور انسان کو فطرت کے سربستہ راز بے نقاب کرنے اور اس کی قوتوں کو اپنے تصرف میں لانے کی غرض سے مجتمع کرنے میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن ان ترقیوں کے باوصف سامراجی ظلم، بیرون اور ڈھارس بندھانے کے نام پر جمہوریت، قوم پرستی، اشتراکیت، فاشیت اور خدا جانے ان کے علاوہ اور کیا کیا کچھ کی نقابوں سے اپنا چہرہ چھپا کر باہر نکلتا ہے۔ ان نقابوں کے پیچھے دنیا کے ہر گوشے میں جذبہ آزادی، انسانی شرف اس انداز سے پاؤں تلے روندا جاتا ہے جس کی مثل انسانی تاریخ کا تاریک ترین دور بھی پیش نہیں کرتا۔ وہ نام نہاد مدبرین جنہیں انسانوں پر حکمرانی اور ان کی قیادت سونپی گئی تھی، خود کو خوریزی، ظلم اور تشدد کا دیوتا ثابت کر دیا ہے۔ حکمرانوں نے جن کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ان تصورات کا تحفظ اور ان کی نشو و نما کا اہتمام کریں جو اعلیٰ ترین انسانیت کی تشکیل کرتے ہیں، تاکہ انسان کے ظلم سے محفوظ رہتا اور بنی نوع انسان کی اخلاقی اور دانشورانہ سطح بلند تر ہوتی، اپنے اقتدار کی بھوک کی تسکین اور سامراجی تسلط کی خاطر لکھو کھا انسانوں کا خون بہایا اور لاکھوں کو غلامی کے درجے میں لے آئے تاکہ محض اپنے جیسے گروہوں کی تسکین حرص و طمع کا سامان کر سکیں۔ لوگوں کو غلام بنانے اور کمزور لوگوں پر تسلط قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان کے مذاہب، اخلاقی قدروں، ثقافتی روایات اور ان کے ادب پر ڈاکہ ڈالا۔ پھر انہوں نے ان میں تفریق اور انتشار کے بیج بوئے کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور غلامی کی افیون کے نشے میں سو جائیں تاکہ سامراجی جونق بغیر کسی رکاوٹ کے ان کا خون چوستی رہے۔ یہ پیغام میں تھوڑا لمبا ہے تو یہاں وقت بھی نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ علامہ اقبال کی بصیرت کتنی دور تک دیکھ سکتے تھے۔ بالکل بالکل۔ بہرحال اس میں جو اب کا ایک پہلو ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے انقلاب انتشار کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں فرق کیا ہے، اور خودی کے بارے میں، یعنی اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی بھوک کو انقلاب کے ساتھ جوڑ کے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لیڈر ماننا، اور یہ ایک سینٹیمنٹ کیا یہ عصر حاضر کا یہ تقاضا ہے، اور کیا آج بھی ہم اگر سمجھے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی اگر ہم کریں تو ہمیں سب نظر آ جائے گا کہ اقتدار، اور پھر معراج انسانیت پر بھی تھوڑی سی ضرور بات کریں گے کہ انسانیت فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ انہوں نے 1893 سے 1895 تک سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ عربی اور انگریزی میں امتیازی نمبروں پر انہیں سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم.اے. فلسفہ امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔
علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے 1907 میں حاصل کی. انہوں نے پرشیا میں مابعد طبیعیات کی ترویج پر مقالہ لکھا. 1908 میں لنکن ان لنڈن سے بار ایٹ لا مکمل کیا. ویلکم بیک. علامہ محمد اقبال کے فلسفہ حیات، ان کی خودی اور لیڈرشپ کی کوالٹیز اور رہنمائی انہوں نے کی، کس انداز میں کی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ تھا اور خالد اقبال صاحب نے ہماری توجہ بھی مبذول کرائی، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. انہوں نے یہ بات بڑا اہم نقطہ، یہ جو اقتدار کی بھوک کے حوالے سے جو بات ہوئی اور پھر انقلاب اور انقلاب کی تشریح کی گئی، کیا انقلاب اور جد و جہد جسے جہاد کے ساتھ بھی منسوب کرنا اور پھر اس کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ کس انقلاب کی بات علامہ محمد اقبال کر رہے تھے؟ کیا ہم اسے سمجھ پائیں؟ نہیں، ہم سمجھ نہیں پائے اس انقلاب کو. ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ یہاں سب کا پرسنل اقبال ہے. جس کو اقبال کی ملا کا اقبال اور ہے، طالب علم کا اقبال اور ہے، روشن خیال کا اقبال اور ہے. ہمیں تھوڑی سی معاشرتی سطح پر ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم آبجیکٹیولی، اس لیے میں اپنے طالب علموں کو اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کلیات اقبال اردو اور اقبال کی تصانیف لے کر اپنا اقبال خود تلاش کریں، اپنے اقبال کی شناخت خود کریں. اقبال نے انقلاب کے بارے میں، اقبال کا انقلاب کیا تھا؟ اقبال کا انقلاب یہ تھا کہ ایک ڈپرائیو غلام سوسائٹی میں بہت ساری کمیونٹیز تھیں آزادی سے پہلے، تو مسلم کمیونٹی بوجو بہت زیادہ بچھڑی ہوئی تھی اس وقت میں. ایک اس میں تقسیم بہت زیادہ تھی. تقسیم سے مراد یہ کہ اپوننٹ کمیونٹی ہندو نے تو 1 صدی پہلے انگریزی تعلیم شروع کر لی راجہ رام موہن رائے کی دعوت پر. 1 صدی لگی، قریب 80-90 سال میں سر سید احمد خان یہ آواز اٹھانے اور یہ تجویز دینے میں کامیاب ہو سکے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے. اس دعوت پر ہماری آدھی کمیونٹی تو ملا کی قیادت میں الگ ہو گئی کہ ہم نے نہیں کرنی، یہ وہ نہیں ہے. جن لوگوں نے لبیک کہا، محمد علی جناح ان میں سے ایک ہیں، علامہ محمد اقبال ان میں سے ایک ہیں. گویا یہ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے والی پہلی نسل کے لوگ ہیں اقبال اور جناح. اور ان سے پہلے ہندو کمیونٹی میں 2 جنریشنز وہاں سے پڑھ کے آ کے پولیٹکس میں ایکٹیو ہو چکی تھی. سر سید احمد خان جو کہتے تھے کہ مسلمان ابھی سیاست سے الگ رہے، وہ وجہ یہ تھی کہ اگر رولز آف بزنس سیکھے بغیر یہ میدان میں آ گئے تو سوائے اعلی کار بننے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. جب یہ آپ دیکھ لیجئے، جناح نے جب ایکٹیو ہوئے پولیٹکس میں 1916 میں، کانگریس کے بھی رکن تھے، مسلم لیگ کے بھی رکن تھے. 1916 میں لکھنؤ میں ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا. یہ پولیٹکس پہ ڈومینیٹ کر گئے پڑھے لکھے مسلمان. ہسٹری ہے، اس کے بعد اقبال کی اپنی تاریخ ہے. تو اقبال نے جس انقلاب کا خلاصہ بیان کیا ہے، وہ انقلاب رونما ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس انقلاب کی جملہ شرائط، مطلب تمام کنڈیشنز کو فلفل نہیں کرتے. پہلی کنڈیشن علم، دوسری کنڈیشن خودی احساس ذات، تیسری اور اسی کے ساتھ منسلک آپ کی شناخت جس کو قومیت کہتے ہیں. اس سے اگلی کنڈیشن معاشی استحکام. اگر جس کمیونٹی کا معاشی
ایک ان کا مضمون ہے، اس میں انہوں نے تصویر کھینچی ہے لاہور کی ایک گلی کی، بڑی دردناک تصویر ہے ٹھیک ہے، کہ ایک دروازے پہ عورت کھڑی ہے، بھوکے بچے رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس وقت یہ کمیونٹی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی، یہ کمیونٹی زندگی کے احوال کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتی. تو اقبال نے پوری کوشش کی کہ اب مسلمان اپنے مسلمان ہونے کے صحیح معنی کا ادراک کریں. اور معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ وصول کرو. اقبال نے لکھا، جناح کو لکھا کہ غربت کو بدی قرار دیا گیا ہے چونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جدوجہد کرنا عین نیکی ہے. بالکل. اچھا، اس میں ایک اور جو نقطہ ہے غلامی کے حوالے سے ایک بات میں چاہوں گا خالد اقبال یاسر صاحب، تھوڑی سی اس کی تشریح ضروری ہے. ایک تو جد و جہد کی جو ہم بات کرتے ہیں اس پر کی تشریح تھوڑی سی ضروری ہے، اور ایک غلامی کہ غلامی سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں. کیا ہم غلام پال کر خود کو آزاد کر غلامی سے نجات دلانا اسے کہتے ہیں، یا غلامی سوسائٹی کو آزاد کرنا یعنی اپنی اس محدود سوچ سے نکالنا غلامی سے نجات ہے؟ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہی اس پہ بات کریں. جی یہ بڑا ایک عام نقطہ ہے کیونکہ ہم یہ غلامی کی بار بار یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. غلامی ذہنی غلامی ہے. آپ غلامی زنجیر والی غلامی نہیں ہوتی، زنجیریں توڑی جا سکتی ہیں، لیکن جو زنجیریں آپ عقل و خرد پر پڑ جائیں ان کو توڑنا سب سے بڑی بہادری ہے. اقبال نے آزاد بندہ ذہنی طور پہ آزاد ہوتا ہے، آزاد بندہ ذہنی طور پہ آزاد ہو کر وہ عمل کرتا ہے جو مادی آزادی کا سبب بنتا ہے. توہمات کی غلامی، جہالت کی غلامی، ان غلامیوں سے جب تک آپ نبرد آزمان نہیں ہوں گے آپ آزادی کا معنی سمجھ ہی نہیں سکتے. کھلے پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مرضی سے جینا، یہ آزادی نہیں ہے. یہ آزادی نہیں ہے. اس طرح تو جانور بھی رہ لیتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب دوسرے کو غلام کر کے، سوسائٹی کو غلام کر کے اس پر اپنی سپریمیسی یا اس کے برین کو یا اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے خود کو یہ کہہ دینا کہ غلامی سے آزادی، یعنی غلامی سے آزادی سوسائٹی کو دلوائی جاتی ہے، اس سوچ سے نکالا جاتا ہے، یا خود کو؟ میں سوسائٹی دیکھیے میں کون ہوں؟ میں انڈیویجول کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میں اس وقت اوپر اٹھوں گا جب پوری سوسائٹی اوپر اٹھے گی. میں اکیلا ترقی نہیں کر سکتا جب تک سوسائٹی کا ہر فرد میرے ساتھ تھوڑا اوپر نہ جائے. یہ سسٹینیبل ہوگی، یہ باقی رہنے والی ہوگی. اگر میں اس طرح اپنے آپ کو پلان کروں تو اقبال کو جو پہلی ریکگنیشن ملی ویسٹ سے، سر کا خطاب ملا، آپ معلوم جی ہاں، وہ یہ خودی پہ ملا تھا. خود ہی پہ. اوکے. اس پہ اعتراضات بھی ہوئے کہ یہ ایک فرد کو بالکل بے مہار کر رہے ہیں. امیڈیٹلی 15 میں یہ ہوا، 17 میں ہمارے بالکل ہمسائے میں روس میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا، اشتراکی انقلاب. 17 میں وہ ایک نیا ڈاکٹرین تھا ٹورڈ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. اقبال دیکھیے اس وقت یہ ہائپر میڈیا تو تھا نہیں، اخبارات تھے، اقبال متوجہ تھے، اور ان دنوں میں بحث چل رہی تھی اقبال کے فرد کی کہ اس نے فرد کو بہت زیادہ وہ کر دیا. امیڈیٹلی اقبال نے رموز بے خودی لکھی، فرد کو سوسائٹی کا بتایا. یہ کاؤنٹر ڈاکٹرین ہے اقبال کا کمیونسٹ مینیفیسٹو کے لیے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا انڈیویجول جب بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا، تو وہ ساری اپنی خوبیاں سوسائٹی کے سامنے رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور علامہ اقبال کی ارشادات، فرمودات، ان کی فلسفہ حیات، ان کی خودی آپ نے بیان کی. اور آج کے دور یعنی عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ بہت سارے پہلو ہیں جسے ہم نے سوچنا ہے. اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، معراج انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کو یہ درجہ کیوں حاصل ہوا؟
جب انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات پہ اس کو یہ شرف دے دیا گیا، اس کو یہ برتری دے دی گئی کہ یہ ان سب سے بہتر ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا اور کیا ہم نے کبھی آدمی اور انسان کے درمیان فرق کیا کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑا ایک اہم میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور بار بار علامہ محمد اقبال، بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی آیا کہ علامہ صاحب پہ تنقید بھی کی گئی کیونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا. جیسے غالب صاحب کو نہیں سمجھا جاتا، تو علامہ محمد اقبال صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندوں سے پیار کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج انسانیت کا یہ شرف اور یہ درجہ حاصل ہوا؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پہ سوچا ہے کہ علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری کو محض ہم نے شاعری تک محدود رکھا ہے؟ اور علامہ صاحب خود بھی کہتے تھے کہ مجھے شاعر نہ کہیں، میں اس حصار میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ شاعر نہیں بننا چاہتا، میں نے تو آپ کی سمت کا تعین کرنا ہے، میں نے تو آپ کے مستقبل کا تعین کرنا ہے. علامہ محمد اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان اور آج کا نوجوان اسے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. علم کے حصول کے لیے آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کے میدان میں آپ کو بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوں گی، لیکن آپ سیاست بھی کریں، آپ ایک فکر اور سوچ بھی آپ کی ہونی چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انتشار کی جانب بڑھے، جس کا ڈر اور خوف قائد اعظم محمد علی جناح کو تھا. اور میں نے جیسے سبی دربار کے خطاب کے کچھ اقتباسات بھی آپ کے سامنے رکھے. کسی کے لیے انتشار کا حصہ نہ بنیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.